इस्तेमाल हो रहा हो तो उसके बारे में ज़रूर बात करना। कभी किसी को हमारी बातें पसंद आती हैं और कभी नहीं आती हैं, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। तो इसमें सिंपली सबके पास ऑप्शंस बड़े महदूद हैं। इमरान खान साहब ने जब असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ैसला किया वो उस वक्त भी कर सकते थे, लेकिन मेरी दानिश में वो हमेशा एक पॉलिसी पे चलते हैं कि चीज़ों को आखिरी वक्त तक ले जाते हैं। जब चीज़ें आखिरी वक्त तक जाती हैं तो आखिरी आदमी तक जो है वो एक्सपोज हो जाता है। तो वही वाली पॉलिसी मुझे दोबारा लग रही है। उन्होंने जानबूझकर जुमे तक का वक्त दिया था ताकि ये सारे लोग एक्सपोज हों। नंबर एक तो ये एक्सपोज हुआ कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज 13 जमातें इमरान खान को चैलेंज कर रही थी कि आप असम्बलियाँ तहलील करें और मैदान में आए, हम आपका मुकाबला इलेक्शन में करना चाहते हैं, ये सब कह रहे थे और बार बार कह रहे थे। तो इमरान खान साहब ने इनको एक्सपोज किया कि मैं जब असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान करूंगा तो ये भाग जाएंगे, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। फिर उसने दिखाया कि जिस तरह तहरीक अदम एतमाद, फिर एतमाद का फूट, फिर बाकी चीज़ें हुई, इन सारी चीज़ों ने ये साबित किया कि ये लोग इलेक्शन से वाकई भाग रहे हैं। दूसरा, कुछ लोग एक्सपोज हो गए हैं, कुछ पसे पर्दा लोग एक्सपोज होने वाले हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो भी एक्सपोज हो जाएंगे, लेकिन होगा वही जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी है और जो पाकिस्तान की आवाम चाहती है। आप बंद बांध सकते हैं आवाम के सामने, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। अब सबके पास अपने अपने ऑप्शन हैं, सारे अपने अपने ऑप्शन अडॉप्ट कर रहे हैं। ये जो कहा जा रहा है कि फ़ौज को बुलाने का सोच रही है हुकूमत, वो किस तरह बुला सकती है और क्या फ़ौज आएगी आवाम के सामने? पहले तो हमने देखा कि एक बार टैंक निकले हैं लाहौर में बाहर। 18वीं तरमीम के बाद जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सूबाई हुकूमत का काम है, और वो टैंक नहीं थे, वो बख्तरबंद गाड़ियाँ थी, और टैंक बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कैंट में निकाले थे। वो गैर ज़रूरी था, वो भी नहीं आने चाहिए थे मेरे ख्याल में। वो गैर ज़रूरी था, लोग अपने ही हैं, अपने ही इदारे हैं, तो ऐसे तो ये गैर ज़रूरी, मुझे ऐसा लगा गैर ज़रूरी है। अब उसमें इस वक्त जो फौज बुलाने का इख्तियार है वो सूबाई हुकूमत के पास है। 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत किसी सूबे में फौज को नहीं भिजवा सकती जब तक कि बैरूनी खतरा इस तरह का मौजूद ना हो कि बाहर से कोई हमलावर आ गए हैं या उस सूबे के ऊपर किसी और ने बाहर से हमला कर दिया। ऐसा तो कुछ है नहीं, गवर्नर राज भी नहीं लग सकता इस वजह से। तो ये सिर्फ धमकियां और कुछ भी नहीं है। फौज को अगर बुलाना पड़ेगा तो वो सूबाई हुकूमत लिखेगी और आइन के मुताबिक फिर वो फौज को बुलाएगी और फौज अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा करेगी उस वक्त। सर, DGSPR का एक बयान आया कि जो हमारे खिलाफ जाएगा हम उसको सर, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने ये कहा कि जो हमारे खिलाफ जाएगा उसका सर कुचल देंगे। फिर आपने ट्वीट किया कि जो पाकिस्तान के, ये मुझे कॉन्टेक्स्ट में लिया गया, पढ़ने में बड़ा अजीब लगा, तो मैंने कहा पाकिस्तान लिखना चाहिए यहाँ पे, तो मैंने फिर पाकिस्तान लिख दिया। हाँ, उन्होंने मेरे ख्याल से तालिबान के कॉन्टेक्स्ट में किया था, लेकिन लोग उसको पॉलिटिक्स के उसमें नहीं, मैंने तो उसको सिर्फ एक जगह लिखा हुआ पढ़ा ऐसे ही। मुझे नहीं पता था कि ये उस कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन मैंने जैसे ही उसको देखा तो मुझे लगा यहाँ लफ्ज पाकिस्तान की कमी है, तो मैंने पाकिस्तान लिख दिया। सर, बेनज़ीर के खिलाफ भी गंदी तस्वीरें और इस तरह की पॉलिटिक्स की गई, लेकिन वो दोबारा वज़ीर आज़म बनी। फिर उसको एक ही रास्ता रह गया कि उसको ख़त्म किया जाए, उसको जान से मारा गया। तो खान साहब के खिलाफ भी सारे हरबे इस्तेमाल कर चुके हैं, ऑडियोज भी आ चुके हैं। हरबे इस्तेमाल करने वाले वही पुराने लोग हैं। देखिए, वही पुरानी ताकतें हैं, वही एस्टेब्लिशमेंट है और वही पुराने हरबे हैं, और उनके मोरे भी वही हैं, और जो उनके मोरे हैं वो वही लोग हैं और उसी तरह के लोग हैं। यानी यही नवाज शरीफ साहब भी पहले मोरा बन के काम कर रहे थे, आज नवाज शरीफ साहब के बच्चे और उनके भाई मोरा बन के काम कर रहे हैं। मियाँ साहब बदस्तूर एक बड़ा अच्छा मोरा, वो भी काम कर रहे हैं। काम भी गंदा है, करवाने वाले भी वही हैं, करने वाले भी वही हैं। कल टारगेट कोई और हो रहा था, आज टारगेट कोई और हो रहा है। मेरे ख्याल में असली ऑडियोज हैं, जाली ऑडियोज हैं। कौम को शायद इससे अब इतना फर्क नहीं पड़ता। कौम को फर्क पड़ता है इस बात से कि मुल्क को लूटा किसने है। कौम को फर्क पड़ता है इस बात से कि मनी लॉन्ड्रिंग किसने की है, करप्शन किसने की है, किक पैक्स किसने लिए हैं, किसने अपनी फैमिली को नवाजा है। अगर किसी आदमी की निजी जिंदगी में आपको कोई चीज मिल जाती है, जैसे कि आपको आजम सवाती और उनकी एहलिया की वीडियो मिल गई, किसी ने उस वीडियो को फायदा उठाया और उनकी बेटी को भेज दिया ब्लैकमेल करने के लिए, तो ये इससे पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? या उनकी जो वीडियो बनी उससे पाकिस्तान को नुकसान क्या हुआ? अगर कोई आदमी अपनी निजी जिंदगी में अपने दीनी मामले के अंदर दुरुस्त है या गलत है, तो इसका फैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास छोड़िए, वो जानता है कि कौन क्या है। अपने गिरबान में अगर हम लोग झांकें तो हम सबके अंदर कमियां कोताहियां मौजूद होती हैं।
تو مجھے نہیں پتا کہ یہ آڈیوز بہت ساری تو ایسی ہیں جو دیکھتی پتہ چل جاتا ہے جعلی ہیں، بہت ساری ایسی ہیں بہت حقیقت کے قریب بھی لگتی ہیں. لیکن اس سے پہلے جتنی بھی ویڈیوز آئیں بڑی عجیب گندی گندی ویڈیوز آئیں، کچھ ایسی ہیں جو پبلک میں گئیں اور کچھ ایسی ہیں جو میں نے اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کی جب مجھے لوگوں نے دی کہ آپ ان پہ پروگرام کریں. میں نے آج تک کسی ایک شخصیت کی نجی زندگی کے اوپر پروگرام نہیں کیا. تھوڑا عرصہ پہلے ایک شخص نے مجھے رابطہ کیا اور اس نے ایک بہت بڑی شخصیت کے بارے میں دعویٰ کیا کہ اس کے پاس ان کی ویڈیوز ہیں اور وہ مجھے دینا چاہتا ہے. تو میں نے اسے کہا اس کو ڈیلیٹ کر دیں، آپ اس کا پردہ رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کا پردہ رکھے گا. ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے جس میں وہ کرپشن کر رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، میرے ملک کو لوٹ رہا ہے، منی لانڈرنگ کر رہا ہے، کوئی سازش کر رہا ہے، تو وہ مجھے آپ دیں، میری ذمہ داری ہے کہ اس کو میں چلاؤں. لیکن اگر نجی نوعیت کی ہے، اس کی اپنی زندگی کی ہے، تو وہ آپ پھر مجھے نہ دیں. میں نے کبھی بھی، یعنی میں نام بھی نہیں لینا چاہتا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی سیاسی مخالفت ہو سکتی ہے یا ان کا پوائنٹ آف ویو میرے سے مختلف ہو سکتا ہے، ان کی آڈیو ویڈیوز کے اوپر میں نے کبھی کسی قسم کا ایک لفظ نہیں بولا. ہاں جہاں بھی ان کی آڈیو ویڈیو پالیسی بنا رہی تھی، سازش کر رہی تھی، کرپشن کر رہی تھی، وہاں میں نے رولا ڈالا، آئندہ بھی ڈالوں گا. تو یہ کسی کی بھی، چاہے عمران خان کی ہے یا کسی کی بھی ہے، نجی زندگی کا اس کی سیاست سے یا ملک کو لوٹنے سے یا ملک کو چلانے سے تعلق، میرے خیال میں قوم کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اس کی نجی زندگی، اگر فرض کر لیں کہ وہ اگر ٹھیک بھی ہیں ویڈیوز یا آڈیوز، تو پھر بھی یہ اس کا ماضی اور اس کی نجی زندگی ہو سکتی ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ آدمی آپ کے ملک کو لوٹ رہا ہے یا نہیں لوٹ رہا. اگر اس کے دور میں آپ کا ملک 2 سال تک 6% کی شرح سے ترقی کر رہا تھا، یا اس کے دور کے اندر بہت سارے ایسے کام ہو رہے تھے جو آپ کو لگتا ہے کہ اب نہیں ہو رہے، تو آپ اس کو وہاں پہ رکھ کے تولیں گے، نہ کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس آدمی کا ماضی میں کوئی آڈیو نکل آئی یا کوئی ویڈیو نکل آئی ہے، اس کی نجی زندگی کے اندر گھسیں گے یا اس کی شادی کامیاب ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. میرے خیال میں یہ بہت گھٹیا اور چھوٹی چیزیں، اور بونے لوگ ایسی چیزیں کرتے ہیں جب کچھ بھی نہ ملے اور کچھ نہ کر سکیں تو پھر اس طرف آتے ہیں. یہ پہلے بھی کرتے رہے، اب بھی کرتے رہے، نہ پہلے کبھی فرق پڑا ہے تو نہ اب پڑے گا. سر اعظم سواتی کی آپ نے بات کی، ان کی ضمانت کی درخواست آج مسترد ہو گئی ہے. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید نئی جو کمانڈ آئی ہے اس کے بعد انٹرفیئرنس ختم ہو جائے گی. آپ کیا نئے جج صاحب آئے، دیکھیں جو جج صاحب جنہوں نے فیصلہ تحریر کیا ہوا تھا، نئے چیف صاحب بھی انہوں نے فیصلہ تحریر کیا ہوا تھا اور ان کو فیصلہ سنانا تھا، اور فیصلہ سنانے سے پہلے وہ وہاں سے چلے گئے، جج صاحب کو ہٹا دیا گیا. نئے جج صاحب آئے، پھر تاخیر ہوتی رہی اور اب فیصلہ آیا کہ ان کی ضمانت مسترد کر دی گئی ہے. ججز نے کسی قانون کا سہارا لیا ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ 75 سال کے سینیٹر کے خلاف قانون اس طرح عمل کر رہا ہے، اور ہمارے سامنے یہاں پہ بے شمار ایسے لوگ پھر رہے ہیں جنہوں نے قانون کی اور آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں. یعنی اس ملک کی کوئی عدالت یہ پوچھے گی کہ اس کو ننگا کس نے کیا تھا؟ اس کے ٹویٹ پہ پورا قانون حرکت میں آ رہا ہے، اس کو ننگا کرنے پہ قانون کیوں حرکت میں نہیں آ رہا؟ اس کا ایک جملہ بولنے کے اوپر قانون سختیاں کر رہا ہے، لیکن وہی قانون اس کی بیٹی کو، اس کی اور اس کی بیوی کی ویڈیو بنانے پر خاموش ہے. اس کا بھی تو گلا ہے نا، اس کا بھی شکوہ ہے. قانون تو پھر سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اعظم سواتی کے معاملے میں وہی عدالت اسی دن یہ کہتی ہے کہ سندھ اور بلوچستان کا معاملہ ہے تو اس کو ہم آرڈر نہیں دے سکتے، اور وفاقی وزراء کے معاملے میں وہی عدالت اسی دن آرڈر دیتی ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آرڈر دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے. لوگ صاحب اندھے نہیں ہیں اور لوگ بیوقوف بھی نہیں ہیں. میں اتنا ہی کہوں گا اسے. اب سر پرویز الہی نے بیان دیا کہ باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کو فائدہ دیا، محسن ہے، جبکہ فیض حمید صاحب نے عمران خان کو نقصان دیا. اب دونوں شخصیات ریٹائر ہیں، آپ کا انالیسز کیا کہتا ہے کہ فیض حمید اور باجوہ صاحب ایک ہی پیج پر تھے؟ دیکھیں مجھے رات کو ایک سٹوری پتہ چلی اور میں اس کو کنفرم کر رہا ہوں. مبینہ طور پہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ حسین حقانی سے جو ملاقات ہوئی تھی یو اے ای میں، وہ جنرل باجوہ اکیلے نہیں تھے، جنرل فیض بھی تھے، اور عمران خان صاحب ان چیزوں سے لا علم رہے تھے. اور فیض صاحب اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے. ہاں، اس کے بعد پھر وہ اس عہدے سے ہٹ گئے تھے. یہ غالباً ستمبر میں مجھے پتا چلا کہ یہ ملاقات ہوئی تھی مبینہ طور پہ، بھی میں ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ، لیکن جس نے مجھے بتایا اس نے کہ اس کا سورس بہت پکا ہے. لیکن یہ تو ضرور ہوا ہے کہ ایک ڈیل ہوئی ہے جس کی پیمنٹ عمران خان کے جانے کے بعد بھی ہوتی رہی ہے امریکن لابنگ فرم کے ساتھ. وہ جو ٹویٹ بھی آج کر رہی ہے، ہاں بالکل، وکاس، جی جی، اس نے بڑی ڈیٹیل کے اندر اس کے اوپر لکھا ہے. میری وکاس سے بھی بات ہوئی ہے
میری دورانی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے جن کے سگنیچر تھے, انہوں نے ساری بات بتائی کہ سگنیچر ہوئے کیسے ہیں. اس کی اگر ایک انکوائری ہو جائے نا سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں کسی جگہ پہ, اور سارا پتہ کروایا جائے کہ یہ سگنیچر کس نے کروائے, کیسے کروائے, کس طرح اس فرم کو ہائر کیا گیا, اور کنسلٹنسی جو ہے وہ حسین حقانی کے پاس تھی, پھر وہ کنسلٹنسی میں کیا کرتے رہے, کس طریقے سے لابنگ کی گئی, اور لابنگ کا نقصان کس کو ہوا اور فائدہ کس کو ہوا, اس کی اگر ایک انکوائری کروائی جائے تو پبلک منی کو استعمال کیا گیا ہے مبینہ طور پہ کسی کے ذاتی فائدے اور کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے. نقصان عمران خان کا ہوا ہے. عمران خان صاحب سے غلطی ہوئی. امریکن جب آیا تھا نا, بلکہ اس وقت ہمیں تو کہتے ہیں عمران خان بہت بہادر ہے, اس نے بڑا کام کیا, لیکن عمران خان سے غلطی یہ ہوئی کہ امریکن سی آئی اے چیف جب آیا تھا تو اس نے عمران خان سے ملنے کی کوشش کی تھی, لیکن عمران خان کو کہا گیا کہ آپ تو وزیر اعظم ہیں تو ان کے صدر کو آپ سے ملنا چاہیے. تو آپ کو پتا ہے عمران, تو میرے خیال میں وہ چیزیں جو بعد میں ڈونلڈ لو کے دماغ میں بٹھائی گئیں وہ عمران خان کو پہلے پتہ چل جاتی ہے, اور وہ وہیں پہ کلیئر کرتے کہ بھائی یہ اس طرح نہیں ہے, ہماری ملکی پالیسی ہے, میں اکیلا نہیں کر رہا, تو بڑی حد تک کلیئرٹی آ جاتی ہے. لیکن وہ کیونکہ عمران خان صاحب ملے نہیں اور ایک گیپ تھا, اس گیپ کا فائدہ اٹھایا گیا اور اس طرح کی لابنگ کی گئی کہ عمران خان امریکہ کے اگینسٹ اور رشین کیمپ میں جا رہا ہے, اور باقی پورا ملک یہ نہیں چاہتا. اور پھر بعد میں سر احمد میر صاحب اور باقی صحافیوں نے یہ جو فرم ہائر کرنے کی خبر تھی, یہ ایسے شو کرایا جیسے یہ عمران خان نے ہائر کی, اور قومی اس کے بعد مطلب امریکہ نے جب انٹرفیئرنس کر دی, عمران خان کو ہٹا دیا, تو اس کے بعد شاید یہ ہائر کی, حالانکہ یہ جب وہ حکومت میں تھے اس وقت ہائر کی گئی. عمران خان صاحب حکومت میں تھے اس وقت یہ ہائر ہوئی تھی, اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی, عمران خان کو تو اول پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہائر ہوئی ہے اور کو پیمنٹ کی گئی ہے. اس وقت سارے ایک پیج پر ہوا کرتے تھے, اور ماحول بنا ہوا تھا فال آف افغانستان والا, کابل والا فال آف کابل ہو رہا تھا. تو اس میں یہ کہا گیا کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو ریوائیو ہونا چاہیے. تو اس میں افتخار درانی صاحب سے رابطہ کیا گیا, اور رابطہ کرنے والا آدمی جو ہے وہ جان پہچان والا تھا, اور انہوں نے سائن کر دیا کہ سب ایک پیج پہ چل رہا ہے کام, تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. لیکن بعد میں جب حسین حقانی بیچ میں آیا, اور بقول شیریں مزاری صاحبہ کے ایک میٹنگ کے اندر جنرل باجوہ نے حسین حقانی کا نام لیا, جس پہ سب نے مخالفت کی تھی کہ اس طرح کے لوگوں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے امریکہ اور پاکستان کو قریب لانے کے لیے, لیکن وہ سب نے مخالفت کر دی. اگر وہاں مخالفت نہ کرتے تو آج ریکارڈ کے اوپر یہ بات ہوتی کہ عمران خان کو تو پتا تھا کہ حسین حقانی ہمارے لیے کام کر رہا ہے, اور اس میٹنگ میں یہ آیا تھا, لیکن اچھا یہ ہوا کہ سب نے مخالفت کر دی تھی. سر آخری سوال, بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ میرے سار کی قیمت 2 کروڑ رکھ دی ہے بھارت کے خلاف. انہوں نے وہی جو آپ نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ بھارت کے بارے میں منجن بیچا جائے گا, تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے سار کی قیمت ادھر نا الیکشن ہو رہا ہے انڈیا میں, اور ان کو تھوڑا سا بی جے پی کے لیے پرابلمس تھے, تو ان کو اچھا آکسیجن مل گیا بلاول کے اسٹیٹمنٹ سے. اور دوسرا, بلاول کو بھی پاکستان میں تھوڑی پذیرائی ملی ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کہا گجرات کا بچڑ, یہ لکھا ہوا ہے اخبارات میں, کتابوں میں, ہر جگہ پہ. بلاول نے ایک جملہ بولا ہے, اور اس سے بی جے پی کو انڈیا میں فائدہ ہوا, اور بلاول کو پاکستان میں فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی. جعلی ٹارزن بنے گا بھی نہیں اور چلے گا بھی نہیں. جعلی ٹارزن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں رشیا کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو اس کے ساتھ کوئی سودے بازی نہیں کر رہے, ہم تو اس سے کچھ خریدنے نہیں چاہتے, ہم اس کے ساتھ تجارت نہیں کرنا چاہتے. یہ بلاول کا سٹیٹمنٹ ہے. اگر وہ اتنا دلیر ہے تو امریکہ کو کھڑا ہو کر کہے نا کہ ہم کرنا چاہتے ہیں تجارت, ہمارے وہ مفاد میں ہے, جس نے جو کرنا کر لو. اس کا مطلب ہے انڈین زیادہ بہادر ہیں بلاول سے, کیونکہ انڈین نے تو صاف کہا امریکنز کو کہ بھئی ہم تو کرنا چاہتے ہیں تجارت, آپ ہمیں نہیں روک سکتے, ہمارے لوگوں کا اس میں فائدہ ہے, ہم ان سے سستا تیل لیں گے. لیکن بلاول کی گیگی بند ہو گئی, وہاں پہ یہ بولے نہیں. اب اپنے آپ کو بیلنس کرنے کے لیے انڈین کے ساتھ طے کر کے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دیا, وہاں سے انہوں نے اپنا ایک بندہ کھڑا کیا کہ سر پہ انعام رکھ دو. دیکھیں 2 کروڑ کا انعام بھائی جان, 2 کروڑ کا ایم پی اے نہیں ملتا پاکستان میں. ایک ایم پی اے جب خریدنے جاتے ہیں 25-30 کروڑ کا لگ جاتا ہے, بہتر جانتے ہیں. اور آج کل تو اس کا ریٹ بھی بہت زیادہ ایم پی اے کا مارکیٹ میں. تو 2 کروڑ کا تو جو ہے وہ ایم پی اے نہیں ملتا, اور یہ 2 کروڑ کا چیئرمین دے رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. یہ اب اس طرح کی گیموں کے اندر اس طرح کا منجن یہ قوم اب اور نہیں خریدے گی. اگر کرنا ہی ہے تو وزیر خارجہ ہے نا پاکستان کا, وزیر اعظم کے ساتھ مل کر طے کرے اور کشمیر کو آزادی دلائیں, کریں پھر کام. ایسے نہیں ہوگا کہ آپ دنیا کی سیریں کرتے رہیں, بیچ میں آپ ایک جملہ بولیں اور پھر آپ پیڈ قسم کے کانٹینٹ کے ذریعے سے اپنی مشہور